बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आप अमेरिका का जो दोगलापन है वो आप देख लें। द वाइट हाउस का जो ट्विटर अकाउंट है ऑफिशियल, 5.2 मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं और इस पे 2 ट्वीट हैं जो टॉप पे लगे हुए हैं। पहले आप देख लें कि इन्होंने फ़लस्तीन को क्या कहा। द प्रेजिडेंट ऑल्सो स्पोक विद फ़लस्तीनियन अथॉरिटी प्रेजिडेंट अब्बास एंड कन्वेड अ कमिटमेंट टू स्ट्रेंथनिंग द यूनाइटेड स्टेट्स Palestinian partnership. They discussed a shared desire for Jerusalem to be a place of peaceful coexistence for all faiths and backgrounds. ये जी उन्होंने एक बयान दिया है कि फ़लस्तीनी सदर के साथ अथॉरिटी प्रेसिडेंट अब्बास के साथ बात हुई है जो बाइडन की। इसमें कोई फ़ोटो कोई एहतमाम कुछ भी नहीं। उन्होंने जी बात की है फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट के साथ प्रेसिडेंट जो बाइडन ने, और ये कहा है कि हमें अपने ताल्लुकात जो है उनको मज़ीद बेहतर करना है। और फिर उन्होंने कहा कि जो जगह है फ़लस्तीन में यानी यरूशलेम में, ये तमाम मज़ाहिब के जो मानने वाले लोग हैं उनके लिए एक पुरअमन मुकाम होना चाहिए। और इस तरह बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें उन्होंने की हैं। तो ये एक टोकन कॉल थी जो फ़लस्तीनी सदर को की गई है। मेरे ख्याल में फ़लस्तीनी सदर को ये कॉल सुननी नहीं चाहिए थी। अब आएँ असल कॉल की तरफ, जो जिस पे तस्वीर भी लगाई है जो बाइडन की, और वाइट हाउस ने उसको ट्वीट किया है और उस पर वो लिख रहे हैं, टुडे द प्रेसिडेंट स्पोक विद इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू रीअफर्म्ड हिज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर इसराइल्स राइट टू डिफेंड itself against rocket attacks from Hamas and other terrorist groups in Gaza and condemned these indiscriminate attacks against Israel. अब ये आप देखें, बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ ये बात कर रहे हैं कि हम दोस्त हैं, ताल्लुकात को अच्छे रखेंगे और पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो जगह है यरूशलेम, ये तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोगों के लिए पुरअमन रहनी चाहिए, इस बात पे इत्तफ़ाक़ है हमारा। बस ये बात है। वहाँ उनको नहीं कहा कि जो फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जो आपके मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, जो ख़वातीन, जो बिल्डिंग्स गिर रही हैं, जो निहत्ते लोगों के ऊपर इसराइल बम्बारमेंट कर रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं की। नॉट अ सिंगल वर्ड। ये जो बाइडन है। और जब लिखते हैं उसके बारे में कि नेतन्याहू से उनकी बात हुई, तो उसमें क्या लिखते हैं कि अमेरिका ने कहा कि अपनी मजबूत सपोर्ट जो है वो इसराइल के साथ हम रखेंगे और इस बात के साथ खड़े हैं कि इसराइल अपने दिफा का हक़ रखता है। रॉकेट अटैक्स जो हमास की तरफ किए जा रहे हैं या गज़ा में दीगर दहशतगर्दों की तरफ से किए जा रहे हैं, उन पे इसराइल अपने दिफा का हक़ रखता है। हम उसके साथ खड़े हैं और हम कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं इस किस्म के हमलों की इसराइल के ख़िलाफ़। ये है जी स्टेटमेंट अमेरिका का इसराइल के हवाले से। फ़लस्तीन के हवाले से भी आपने देख लिया, इसराइल के हवाले से भी आपने देख लिया, तो आपका आइडिया हो जाएगा कि कौन किसका दोस्त है और कौन किसके साथ खड़ा है। वो हमें कॉलें करते हैं, हमें जो है वो हाथ फेरते हैं और फिर हमें मार पड़वाते हैं हाथ बांध के। ये उनका तरीका वारदात है। इसराइल को उतना मौका देते हैं जितने मौके का फ़ायदा उठाकर वो ज़्यादा से ज़्यादा मार सके। पिछले दिनों उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जो है वो मनसूख करवा दिया। उसके ऊपर चाइना ने बड़ा ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल दिया है। ये ख़बर मैं आपको चाइना डेली से पढ़ के सुना देता हूँ। चाइना स्लैम्स यूनाइटेड स्टेट फॉर थॉटिंग यूनाइटेड नेशन मीटिंग्स ऑन फ़लस्तीन इसराइल इशू। चाइना की खातून स्पोक्स पर्सन है वजारत ख़ारजा की, जिनका नाम है हुआ चुनियिंग। इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने बड़ी सख्त ज़्यादती की है अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का जो इजलास है उसको ख़त्म करके। वैसे अमेरिका मुसलमानों के हकूक़ की बात करता है और इंसानी हकूक़ की बात करता है, लेकिन फ़लस्तीन में जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, गज़ा में इसराइल जो कर रहा है, इसका अमेरिका के पास क्या जवाब है? और अमेरिका आलमी बरादरी को इस पर बात भी नहीं करने दे रहा। हम अपना रोल प्ले करते रहेंगे और हम इस जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ हैं और हम दोनों तरफ़ैन को कहते हैं कि वो पुरअमन हो जाए और जंग बंदी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ अमेरिका को आड़े हाथों लिया है, इसराइल के ऊपर उतनी तनकीद नहीं की। लेकिन ये बात साफ कही है कि जो अमेरिका चाइना के अंदर कहता है हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ को कि यहाँ मुसलमानों के साथ हम ज़्यादती कर रहे हैं, वही अमेरिका एक दोगली पॉलिसी अपनाता है इसराइल के मामले में, जब वो वहाँ गज़ा में मुसलमानों के ऊपर जो सारी दुनिया को नज़र आ रहा है जुल्म और सितम कर रहे हैं।
تو یہاں ان کے پاس موقع تھا چائنا کے پاس، چائنا نے چڑھائی کی ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے چائنا کی تھوڑی سی ایک سائڈ پہ شفٹ ہونے کی، کہ چائنا کا مفاد اسرائیل کی نسبت پاکستان کے ساتھ زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان اس کا سی پیک ہے، پاکستان اس کا فیوچر کا رستہ ہے، اور پاکستان اس کو سینٹرل ایشیا سے اور باقی دنیا سے جوڑتا ہے، اور پاکستان اس کا ایک دفاعی پارٹنر بھی ہے. اسرائیل کے ساتھ چائنا کے اتنے زیادہ مراسم نہیں ہیں ضرور، لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے رابطہ کیا ہے چینی ہم منصب وانگ جی کے ساتھ، اور ان سے یہ کہا ہے کہ عالمی برادری پر جنگ روکنے کے لیے زور دینے میں چین ہماری مدد کرے، اور چائنا یہ مدد کر سکتا ہے. دیکھیے اسٹریٹجی آپ سمجھیے، پاکستان بات کر رہا ہے چائنا کے ساتھ، کیونکہ پاکستان کے چائنا سے اچھے تعلقات ہیں، فلسطینیوں کو ریلیف لے کر دینا ہے. دوسری جانب جو ترکی ہے وہ بات کر رہا ہے رشیا کے ساتھ، ان کے رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں کہ اسرائیل کو روکیں اور فلسطینیوں کو ریلیف لے کر دینا ہے. تو اب سعودی عرب کے تعلقات کس کے ساتھ اچھے ہیں؟ سعودی عرب کے تعلقات صرف مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ اچھے ہیں، اور دوسرا سعودی عرب نے تعلقات ہمیشہ بنائے ہیں یورپ سے، امریکہ سے، اسرائیل سے. ان لوگوں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، لہٰذا وہ کسی کام نہیں آ سکتے اس وقت. OIC کا جو اجلاس ہوا اس میں سے کوئی بڑی خبر باہر نہیں نکلی. لب لباب جو ہے اس میں 3 بڑی اہم شخصیات کی بات چیت ہے، یا ملکوں کی جو ہم کہہ سکتے ہیں. نمبر 1 سعودی عرب نے جو بات کی ہے وہ، نمبر 2 ترکی نے جو بات کی ہے وہ، اور نمبر 3 پاکستان کا جو بیان ہے. یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. نمبر 1 جو سعودی عرب کے پرنس فیصل بن فرحان السعود ہیں، انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ جارحیت کر رہا ہے، اس کی مذمت کی. بین الاقوامی برادری پر زور دیا گیا کہ فوجی آپریشن بند کیا جائے، اور مذاکرات کے ذریعے 2 ریاستی اصول کی بنیاد کے اوپر، یعنی الگ الگ 2 ریاستیں یہاں پہ بنے، ایک فلسطین کی ایک اسرائیل کی، اور اس بنیاد پر یہ مسئلہ مستقل طور پہ حل کر دیا جائے. جو پاکستان نے بات کی وہ بھی اس سے ملتی جلتی بات کی. بہت ساری خبریں ہیں میرے پاس، اور یہ سارا دن آپ ٹی وی پہ سنتے رہے ہیں. بہرحال پاکستان نے یہ کہا ہے کہ دنیا اپنا کردار ادا کرے، اور اسرائیل جو ہے تشدد کر رہا ہے، اسرائیل زیادتی کر رہا ہے، یہ ساری ذمہ داری اسرائیل کے اوپر آتی ہے. وہ ذمہ دار ہے ظلم اور زیادتی کا، اور مسلمان نہتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم مسجد اقصیٰ کے تقدس کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن پاکستان نے بھی کوئی اسرائیل پہ اٹیک کرنے کی بات نہیں کی، سعودی عرب نے بھی نہیں کی. اب آ جائیں آپ ترکی کی جانب. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی مسلمان ملک اسرائیل پہ اٹیک نہیں کرے گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، بلا وجہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ دھوکے میں نہ رکھیں. مسلمان ملکوں میں سے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اسرائیل کے اوپر حملہ کر دے، کیونکہ آج کی OIC کی میٹنگ نے تو بالکل ہی کلیئر کر دیا سارا کچھ. جو بات کی گئی ترکی کی جانب سے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ترکی کے جی میولٹ کیفسوگلو ان کے وزیر خارجہ، انہوں نے یہ کہا ایٹ ایمرجنسی میٹنگ آف OIC OCI ایگزیکٹو کمیٹی دیٹ کنوینڈ اپان ترکیز کال ایز ویل emphasized that Israel is sole responsible for ongoing atrocity. انہوں نے کہا جو ہو رہا ہے اس کے لیے صرف اکیلا اسرائیل ذمہ دار ہے. یہ اس میٹنگ کے اندر طے پا گیا، اور اس بات کے اوپر زور دیا گیا، اور اس بات کے نتیجے پہ پہنچا گیا جو میٹنگ ترکی کے کہنے کے اوپر OIC کی بلائی گئی تھی. will continue to resolutely lead all efforts at international level for protection of Palestinian brothers and sisters. انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ کوششیں جاری رکھیں گے، اور اس قسم کی انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوششیں کریں گے فلسطینی بہن بھائیوں کو بچانے کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے. یہ جی آپ کا ترکی ہے. ترکی نے بھی نہیں کہا کہ ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں. ایران بھی کوئی اٹیک کرنے نہیں جا رہا، سعودی عرب بھی نہیں کرنے جا رہا، اور پاکستان تو بالکل ہی نہیں کرنے جا رہا. پاکستان نے اٹیک کرنا ہوتا انڈیا پہ کر کے کشمیر کا معاملہ حل کرتا. پہلے کشمیریوں کو اتنی مار پڑی ہے، 2 سال پڑتی رہی ہے لگاتار، 1.5 سال ہو گیا ہے ان کو مار پڑ رہی ہے. ہم نے کون سا اٹیک کیا وہاں پہ جموں کشمیر پہ انڈین فوجیوں کے اوپر؟ ہم نے نہیں کیا. وہاں کشمیری مرتے رہے ہیں بیچارے، ان کے ساتھ بہت ظلم ہوتا رہا ہے. تو کوئی اٹیک، اس بات کی آپ خاطر جمع رکھیے، کوئی مسلمان ملک اسرائیل پہ حملہ کرنے نہیں جا رہا. ہاں ایک موقع ہے کہ اسرائیل اگر خود ہی حملہ کر دے مسلمانوں کے اوپر، اور پھر مسلمانوں کی غیرت جاگے، اور یہ فلسطینی مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا میں، اگر اسرائیل سعودی عرب پہ حملہ کر دے، یا اسرائیل ایران کے اوپر اٹیک کر دے، یا ترکی کے اوپر حملہ کر دے، تو ایسی صورتحال میں شاید مسلمان امہ اکٹھے ہو کر، کیونکہ اگر ایران پہ کیا تو سعودی عرب اور UAE جو ہیں وہ اسرائیل کو پیسہ بھی دیں گے، مدد بھی دیں گے، سپورٹ بھی کریں گے. سعودی عرب پہ کیا تو ایران سپورٹ کرے گا، لیکن اگر ترکی پہ کیا تو کچھ بیچ میں شاید ملک کود پڑیں. سعودی عرب پہ کیا تو پاکستان کو پھر بیچ میں کودنا پڑے گا.
تو اس طرح اگر اسرائیل ہی حملہ کرے مسلمانوں پہ تو کرے، مسلمان اسرائیل پہ حملہ کرتے ہوئے اس وقت دکھائی نہیں دے رہے۔ اگر آپ OIC کی میٹنگ دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، ان کے بیانات دیکھ لیں، تو آپ کے اوپر یہ بہت کلیئر ہو جاتا ہے۔ اب تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں غزہ سے اور ویسٹ بینک سے، ویسٹ بینک اور غزہ کو ذرا سمجھ لیں آپ۔ ویسٹ بینک وہ مغربی علاقہ ہے جہاں پہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جہاں مسلمان رہتے ہیں، جہاں پہ دیگر لوگ بھی رہتے ہیں، یروشلم اس طرف آتا ہے۔ اور جو دوسرا آپ کا غزہ کی پٹی ہے یہ میڈیٹرینین سی کے ساتھ ہے، یہاں سے آگے جو ہے سمندر میں ترکی بھی ہے، لیکن اسرائیل نے گھیرا ہوا پورے علاقے کو، تو ان کا کنٹرول ہے وہاں بہت بڑے پیمانے پہ۔ تو یہ جو ویسٹ بینک کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں اب تک وہ 180 سے زائد ہیں۔ 52 بچے شہید ہو گئے ہیں اسرائیلی حملوں میں، 1200 سے زائد فلسطینی زخمی ہیں، شدید زخمی، اور 13 جو ہیں وہ ویسٹ بینک میں شہید کیے گئے ہیں مسلمان۔ اور اب تک جو راکٹ اٹیک کیے ہیں حماس کی جانب سے یا دیگر گروپس کی جانب سے جو کیے جا رہے ہیں راکٹ حملے اسرائیل کے اوپر، وہ 3000 سے بڑھ گئے ہیں ایک ہفتے کے اندر۔ اور یہ تاریخ میں اتنے زیادہ راکٹ اٹیک نہیں کیے گئے مزاحمت کے دوران، کبھی بھی فلسطینیوں کی جانب سے اتنا تگڑا جواب نہیں دیا گیا۔ اب اس مرتبہ اسرائیل کو 2 چیزیں حیران کر رہی ہیں ان راکٹس میں۔ نمبر 1 ان کی رفتار، نمبر 2 ان کی رینج، یہ زیادہ دور تک جا رہے ہیں، زیادہ تیز اڑتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے اور وہ جا کے ٹارگٹ پہ لگ جاتے ہیں، جیسے کہ تل ابیب میں جا کر لگے، جیسا کہ دیگر شہروں میں آ کر، کچھ ایئرپورٹس کے پاس، کچھ بازاروں میں، کچھ دوسری جگہوں پہ 10 کے قریب جو ہے وہ اسرائیلی مارے گئے ہیں، جن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھی 2 بچے ہیں جو مارے گئے ہیں مسلمانوں کے جانب سے پھینکے گئے راکٹس کے نتیجے میں۔ وہ ملک جہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں ان کی تعداد میں اور احتجاج کرنے والے مظاہرین کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تازہ ترین احتجاج جو ہوئے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اسپین میں، قطر میں، جرمنی میں، عراق میں، نیو یارک میں، لاس اینجلس میں، واشنگٹن DC میں، ساؤتھ افریقہ میں، فرانس میں، برطانیہ میں، جرمنی میں، ترکی میں، برسلز، بیلجیم میں اور لبنان میں اور دیگر بہت سارے ملکوں کے اندر احتجاج شروع ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو ایک عجیب چیز بتاؤں کہ ان تمام ملکوں کے اندر ہونے والے احتجاج پاکستان میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں سے بڑے ہیں۔ میں کوئی تانا نہیں آپ کو دے رہا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ انگریز جو احتجاج کر رہے ہیں یا عیسائی جو احتجاج کر رہے ہیں فلسطینی نہتے مسلمانوں کے لیے، وہ پاکستان میں ہونے والے احتجاج سے بہت بڑے ہیں۔ تو یہ بات بھی ذرا سوچنے کی ہے کہ انگریز گورے، اور کیا وہ ہم سے زیادہ فلسطینیوں کے سگے ہیں؟ کیا وہ اسرائیل کے زیادہ خلاف ہیں؟ کیا وہ ان کے وہاں پہ کرونا وائرس نہیں ہے؟ ہم سے زیادہ ہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ وہاں پہ احتجاج زیادہ بڑے پیمانے پہ ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی کسی نے کال دی ہوئی تھی لبرٹی چوک میں، 100 بندہ اکٹھا نہیں ہوا، اور جہاں جہاں کال دی جا رہی ہے کوئی بھی اکٹھا نہیں ہوتا۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کون سا پولیٹیکل لیڈر نکلے گا، کیا ہوگا۔ پوری دنیا میں کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں نکل رہی فلسطینیوں کے حق کے لیے۔ نہتے معصوم بچوں کی لاشیں ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہی ہیں، وہ باہر آ رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، لیکن پاکستان سب سے پیچھے اب تک میری اطلاع کے مطابق جو میں نے دیکھا ہے۔ باقی ملکوں میں بہت بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں، اس بات کا برا نہ منائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔